अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, आज हम अपने खूबसूरत वतन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जिसको हमने लाखों कुर्बानियाँ दे के हासिल किया और हम आज़ाद हुए। आज़ादी की नेमत के बारे में उन कौमों से पूछें जो ग़ुलामी की कैद में हैं, जबर में हैं, जुल्म में हैं और आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमें खराज तहसीन पेश करना होगा हज़रत अल्लामा इकबाल को, जिन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया, और फिर हमने इस अजीम हस्ती को सलाम करना है, बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म को, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। और आज दिफाए पाकिस्तान के साथ साथ बकाए पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमें सलाम करना है उन शहीदों को, उन गाजियों को जो सरहदों पे खड़े वतन की दिफा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने कलमकारों को, लिखारियों को, शायरों को, अदीबों को, सबको सलाम पेश करना होगा जो वतन की लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, जो फ़न के ज़रिए वतन की शान व शौकत को ज़िंदा रखते हैं। इसी हवाले से हम शुरा से भी बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो सकाफ़त के हमारे मिनिस्टर हैं, जो हमारे विरसे के मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात हो, और फिर इसी के साथ साथ जिन्होंने हमें आगे लेके चलना है, तालीम देनी है और बेहतरी के लिए रास्ते तलाश करने, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए नाज़रीन, चलते हैं दिफाए पाकिस्तान, बकाए पाकिस्तान के लिए सबसे बात करते हैं। शोरा जो हैं वो अपने कलाम से जब अल्फाज को एक तेज़ धार आले की तरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते हैं और कामयाबियां हासिल करते हैं। मिली मुशायरे के हवाले से हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त एक मिली इत्तेहाद की ज़रूरत भी है और मिल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने मंजिल पे पहुंचना है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। जितनी हमें आज ज़रूरत है इत्तेहाद की और मंजिल पर पहुंचने की और बाहमी यकजहती की, मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी भी नहीं थी। और आपने सही कहा कि हम दुआगो भी हैं सारे, आप, हम और सारी हमारी कौम भी, कि ज़लज़लों की न दस्तरस हो कभी, ए वतन तेरी इस्तकामत तक, हम पे गुज़रें क़यामतें लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। तो पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान ही से हमारे सारे ख्वाब हैं। और वैसे भी हम तो ये समझते हैं कि ये मुल्क जो है वो एक शायर के ख्वाबों की ताबीर है। शायर ने ख्वाब देखा और कायद ने उस ख्वाब को ताबीर से हमकिनार किया, और आज उसी मुल्क के सारे शायर जो है हमेशा की तरह से जो हरावर दस्ते का किरदार अदा करते हैं हर मौके पर मुल्क के लिए, आज भी वो यहाँ पे यकजा हैं। और आज हम दिफाए वतन के हवाले से और मुल्क वतन की बाहमी यकजहती के हवाले से और वतन की सुरखरुई के हवाले से अपने अशार से अपने लोगों को गरमाएंगे। वतन, अपनी रियासत, इसके दिफा के लिए जंग के तहफ़्फ़ुज़ के अपने अपने अंदाज़ हैं। तलवार है, तोप है, बंदूक है, लेकिन जो शायर है, अदीब है, दानिश्वर है, वो अपने अल्फाज के ज़रिए इस जंग में अपना हिस्सा। तो हम जीत में अगर जंग है, 65 की जंग है, तो आर्टिस्ट की, आवाज़ की, शायर की और फिर उसके साथ धुन बनाने वाले की, उनका भी तो इतना ही हिस्सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हर शख्स जो है उसका अपना अपना किरदार है। और शौर भाई का एक मुझे कथा याद आता है कि दुनिया में इस वतन का भला क्या जवाब है, हर ज़र्रा महताब है और आफताब है, गुलजारो लालाजारो समंदारो सब्ज़ादार, ये मुल्क वाकई किसी शायर का ख्वाब है। तो ये मुल्क में जो शायर हैं, जो लिखने वाले हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो मुसव्विर हैं, जो पेंटर हैं, जो गुलकार हैं, उनकी आवाज़ें जो हैं वो सब यकजा होती हैं, तो मुल्क का इस्तेकाम और मुल्क की जो हिमायत है उसका इज़हार होता है। मैम, हम बात कर रहे हैं कि वतन जब भी पुकारता है, वतन ने जब भी आवाज़ दी, 65 की जंग थी, 71 की जंग थी, कोई मुश्किल सूरत हाल थी, शायर, अदीब, दानिश्वर अपनी कलम के साथ हर जगह पे पहुंचा। आज भी उसी जज्बे के साथ आप आगे बढ़ें।
جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. شعر اور ادب دونوں کا تعلق زندگی سے ہے. زندگی کا ہر پہلو، ہر جہت شعر و ادب کے احاطے میں ہے اور وہ اس پر محیط ہے. تو جب بھی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی جشن ہوتا ہے، تو جس طرح انسانی جذبات اس پر متحرک ہوتے ہیں، شعر و ادب بھی اسی طرح اس میں اپنا شریک ہوتا ہے، اپنا حصہ ادا کرتا ہے. تو ہماری شاعری نے، ہمارے ادب نے ہمیشہ اپنی قومی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے اندر سمویا ہے اور اس پر اظہار کیا ہے. میم اگر ہم دیکھیں کہ فوجیں لڑتی ہیں، فورسز آگے بڑھتی ہے، توپ ہے، تلوار ہے، تیر ہے، لیکن شاعر کا جو وہ قلم کی نوک ہے وہ زیادہ تیز دھار ثابت ہوتی ہے، اور وہ آواز جو سرحد سے گونجتی ہے، میرے یہاں ڈھول سپاہیا، ہم اس کو پھر ریٹرن کرتے ہیں، ہم ان کو رسپیکٹ میں، ایوارڈ میں ریٹرن کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے یہ تو ایک قدیم روایت ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ قدیم عرب کی شاعری کی ایک بڑی مشہور صنف ہے رجز. تو رجز وہ نظم ہے جو دوران جنگ پڑھی جاتی ہے، اور اپنے سپاہیوں کا دل گرمانے کے لیے ایسے اشعار پڑھے جاتے تھے عرب تہذیب میں کہ جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے تھے یا ان کے اندر دلیری پیدا کرتے تھے، شجاعت پیدا کرتے تھے. یہ روایت آج بھی جاری ہے. آج بھی جنگی ترانے لکھے جاتے ہیں، ملی نغمے لکھے جاتے ہیں، اور جب بھی کوئی وطن پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے یا کوئی للکارتا ہے وطن کو، تو ہمارے شاعر بھی ہمارے سپاہیوں کی شانہ بشانہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جمالی صاحب، آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دفاع وطن، بقائے وطن، اور اس میں تمام قوتوں کے ساتھ ساتھ شعراء، ادیب، دانشور کا بڑا ہاتھ ہے. جی بالکل ہاتھ ہے. یہ ملک ان شعراء کا بھی ہے اور ان معاشرے کے لوگوں کا بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شعراء یا ادیب بہت حساس ہوتے ہیں. ان کو ہم سے، آپ سے زیادہ ملک کی فکر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے شعراء اور موسیقار یا جتنے گانے سنگر نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جنگوں میں جو قومی گیت گائے ہیں، ان کو اپنے جوانوں کو انہوں نے ہمتایا ہے اپنی میوزک کے ذریعے، اپنے شاعروں کے ذریعے. وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو لہٰذا یہ اسی سے کی ایک کڑی ہے تاکہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کو اپنا سپورٹ کریں. ہم نے میڈم جو وطن لیا اس میں لاکھوں قربانیاں ہیں، مشکلات ہیں. ایک تو آپ کا ہے کہ جی نئی نسل تک ہم یہ میسج کنوے کریں. پھر جن لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، سرحدوں کا دفاع کیا اور آج بھی کرتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو دفاع وطن کے ساتھ ساتھ بقائے وطن کی ضمانت. دفاع جو ہے وہ تو ہر انسان کرتا ہے. آپ بھی اپنے گھر کا دفاع کرتے ہوں گے، ہم بھی اپنے گھر کا دفاع کرتے ہیں. یہ صحیح بات ہے کہ آرٹسٹ بھی اپنے وطن کی، اپنی مٹی کی، اپنی ثقافت کی جنگ لڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے وطن کے ساتھ ہمیشہ محبت کا اظہار کیا. اگر ہم اپنی شاعری کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو علامہ اقبال کی ہمیں ملی نظمیں ملتی ہیں، ترانہ ملی ملتا ہے، جس میں وہ اپنے وطن سے، حالانکہ وہ خود یورپ گئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس جیسی زمین میں نے مٹی کہیں نہیں دیکھی. اسی طرح موسیقار سروں سے، سنگیت سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور وہ معاشرے میں ایک ایسے سروں کا رس گھولتا ہے اپنے سروں سے کہ لوگ محظوظ ہوں، لوگ عدم تشدد کی راہ پہ گامزن ہوں. اور آج کل جو ہمارے معاشرے میں عدم برداشت آ گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو فنون لطیفہ سے دور کر دیا. دیکھیں، جب ہم فنون کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں لطیفہ کیا ہے کہ لطیف آرٹ ہے. جتنے بھی فائن آرٹس ہیں سب لطیف ہیں. تو لطیف کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو انسان کے دل کو موم کر دے. ایک لکھاری جب لکھتا ہے اپنی بات کو دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے کئی صفحات کو وہ صفحہ قرطراش پہ بکھیرتا ہے چیزوں کو، تب وہاں سمجھ آتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں میوزک میں جب آپ کہتے ہیں کہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن، تو چند منٹوں میں آپ وہ بات کہہ دیتے ہیں جو دوسرے گھنٹوں میں کہتے ہیں. ہاں، کیا خوبصورت بات ہے. دیکھیں، یہ چیز موسیقی میں ہمیں ملے گی.
ادب میں جو ہے وہ نثر کے ذریعے سے یا شعر کے ذریعے سے سنگیت جو جذبہ پیدا، جیسے جو ہماری جو جنگیں لڑی گئی 1965 کی جنگ دیکھ لیں، 1971 کی جو جنگیں لڑی گئیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگیں فوج کے ساتھ ساتھ ملی ترانوں کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ میڈم نور جہاں کے نغمے اور مہدی حسن صاحب کے جو گائے ہوئے اس وقت ملی، اور عنایت حسین بھٹی صاحب اور شوق، جیسے آپ نے مثال دی جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدو، یہ ہم اپنے اسکول کے زمانے میں ہم خود بھی گایا کر، تو ایک یہ وہ شاعری اور پھر اس کے اوپر سروں کا جو ہے وہ دھن، یہ ایک ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور یہ مسلمانوں میں شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس کو عربی میں رجز کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جنگوں کے میدان میں ساتھ ساتھ رکھا جاتا تھا جو سپاہیوں کو، مجاہدوں کو جوش دلاتے تھے، جذبہ ایمانی سے سرشار رکھتے تھے۔ تو یہ ہمارے سنگیت کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ جہاں غزل گائی گئی، کلاسیکل پیش کیا گیا، ٹھمری دادرے پیش کیے گئے، وہاں ملی نغمے جو ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہیں، اور انہوں نے قوم کے جذبات کی ہمیشہ ترجمانی کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے دفاع کے حوالے سے بہت حساس ہیں، اور اگر ہم مل کے کام کریں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دفاع اتنا کمزور ہو جائے کہ ہم بحیثیت قومی بکھر جائیں یا انتشار کا شکار ہو جائیں۔ میں نہیں سمجھتی ایسا۔ یہ جو شاعر ہے، ادیب ہے، لکھت کرتا ہے، اور گائک جو ہے اپنی سریلی آواز کے ساتھ میسج کنوے کرتا ہے، ہمیں پوری قوم کو اس طرح آگے بڑھ کے اپنے وطن کی حفاظت کرنا ہوگی۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں مختلف شعبے ہیں اور اس شعبوں سے مختلف افراد تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہر شخص اپنے شعبے میں اپنے فرائض ادا کرے اور اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، ورنہ نہ کیجیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہر شخص اپنے شعبے میں اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کرے اور اس کو سیریس لے اور اس کو سنجیدگی سے کرے، تو ہر شخص اپنے قوم کے لیے اور اس کے ترقی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان اصل میں ہم لوگوں کے بقا کا ایک بہانہ بھی ہے اور ایک استارہ ہے ہمارے عروج کی طرف جانے کی طرف۔ ایک ضرورت سے لے کر ہمارے شناخت تک پاکستان ہمارے ہم قدم ہے۔ اگر آج نگاہ ہو کشمیر کے ساتھ جو سلوک کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا، کون کون سی گارنٹی کشمیریوں کو 47 میں نہیں دے دی گئی، لیکن چونکہ ان کا انڈیپینڈنٹ خطہ اس وقت ڈکلیئر نہیں ہو سکا، آج وہ کس مشقت سے گزر رہے ہیں آپ کی بھی نگاہ میں، دنیا بھی دیکھ۔ قائد اعظم کی بصیرت کو داد دینے کو جی چاہتا ہے جب ہم اس سارے احوال میں اس امن کے خطے کو دیکھتے ہیں جہاں ہمیں پناہ نصیب ہے۔ تو پاکستان نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک بہت بڑے خطرے سے، جو کہ زندگی کا خطرہ تھا، ہماری ثقافت کو خطرہ تھا، ہمارے جینے اور رہنے کے طریقوں کو خطرہ تھا، ہمارے خوابوں کو خطرہ تھا، اس سے بچایا، بلکہ پاکستان نے ہمیں اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی توفیق بخشی، اور ہم نے وہ سلسلہ مکمل کیا جو کہ دراصل پچھلی صدی میں دولت مشترکہ جو مسلمانوں کی تھی اس کے ٹوٹنے سے، ترکوں کی خلافت کے برباد ہونے سے جو خلا پیدا ہو گیا تھا، پاکستان اس خلا کو دور کرنے والا ایک بہت بڑا رابطہ ہے۔ میم، جب یوم دفاع تو ہم وطن کے دفاع کی بات کرتے ہیں تو تمام قوتیں یہ بات کرتی ہیں، معاشرے میں، ملک میں، ریاست میں رہنے والا ہر بندہ اپنے وطن کی دفاع کی بات کرتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، وطن کے دفاع سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آزاد ہیں تو ہماری باقی ساری ضروریات تبھی پوری ہوں گی نا۔ آپ نے اگر آزادی کی نعمت دیکھنی ہے تو فلسطین میں دیکھیے، کشمیر میں دیکھیے، یا پھر وہ مسلمان جو ہندوستان میں رہ گئے تھے ان سے پوچھیے کہ آزادی کیا ہے۔ اور میرا تو ذاتی والا بھی ہے کہ میرے والد نے 2 لڑائیاں لڑی تھیں، میرے ہسبینڈ نے 1 لڑائی لڑی تھی، میرے والد نے 71 اور 65 کی، اور میرے ہسبینڈ نے 71 کی۔ تو ہم تو بچپن سے غازی بن کے آئے؟ جی غازی، ماشاءاللہ۔ میرے والد قید میں بھی رہے انڈیا کی، اور ان کے بارے میں
ہندوستانی رائٹرز نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ ان کا سیکٹر کیسا تھا، تو ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ دشمن اگر تعریف کرے تو بہت بڑی بات ہے. تو واقعی آزادی کی نعمت، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. آزادی فطرتاً بندے کا حق ہے، اور آزاد خیال مگر پابندیوں کے ساتھ. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابندی بھی ہے. تو یہ صورت ہونا چاہیے کہ کچھ حدود و قیود کے ساتھ آزادی کا جو ایک استعمال ہے وہ کیا جانا چاہیے، مگر بہرحال آزادی فکر، آزادی رائے، آزادی اظہار، آزادی خیال یہ نعمت ہے، اور اس نعمت پر قدغنیں وہ پھر مسائل کو جنم دیتی. شاعر تو جب شعر کہتا ہے تو وہ پوری طرح سے آزاد ہو کے کہتا ہے. ظاہر ہے کہ تخلیق جو ہے یہ تو بالکل ایک بہتے ہوئے دھارے کی طرح سے ہوتی ہے. یہ تو خود شاعر کی اپنی اندرونی قدغنیں جو ہیں وہ دیواریں ساری توڑ کے نکلتی ہے شاعری. تو شاعری کا تو تخلیق کا تو ہر لفظ آزادی کا پیغام ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شعر تھا ایک ندیم قاسمی کا کہ خدا نہ کردہ کسی قوم پر وہ وقت آئے کہ خواب دفن رہیں شاعروں کے سینوں میں. تو شاعروں کا شاعری کرتے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم زندہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پاکستان میں آزادی ہے بات کرنے کی، یہاں تو ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں جو اسی زمین کا کھاتے ہیں، اسی چاندنی کے نیچے بیٹھتے ہیں، اسی ہوا سے اپنی پھیپھڑے بھرتے ہیں اور اسی کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں. ہم تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں. پاکستان تو اتنا بڑا دل رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستانی ادیب کا یہ فرض ہے کہ وہ نظریاتی اور زمینی سطحوں پر، زمینی سرحدوں کے پر بھی اپنے وطن کا دفاع کرے. اور آج کا ادیب ہر لحاظ سے یہ پوری کر رہا ہے، یہ فرض پورا ادا کر رہا ہے. اگرچہ اس پر کچھ کہیں سے پابندیاں بھی عائد ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنے امکان کی حد تک ان پابندیوں کے باوجود اپنا سچا اظہار کر رہا ہے. اور اس اظہار میں وہ ملی حوالے سے اپنے قوم سے وفادار فوج کی بھی ترجمانی کر رہا ہے اور ادیبوں کی بھی. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب صاف دل سے اس معاملے میں شریک ہیں. منسٹر صاحب، یہ جو یوم دفاع، بیسیکلی ہم جب دفاع پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم بقائے پاکستان کی بات کرتے ہیں. یہ صحیح بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات تو ہے. قوموں کی تاریخ میں ایسے کچھ دن ہوتے ہیں جو ان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. اب 14 اگست 1947 کا دن بھی بہت بڑا دن تھا، اور یقیناً 6 ستمبر 1965 کا دن بھی اتنی اہمیت ہے کہ اس دور میں جو جذبہ اور ولولہ تھا، نہ فقط یہاں ویسٹ پاکستان لیکن ایسٹ پاکستان جو ہم سے 1000 میل دور تھا، وہاں کے لوگ بھی وہاں پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے. تو وہ ایک دور تھا. اور اس وقت جو ملی نغمات شاعروں نے لکھے، آپ کو پتہ ہے میڈم نور جہان کا نام اس وقت بہت بڑا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں کو یاد کرنا بہت اچھی بات ہے، اور جتنا بھی ہم ان شہیدوں کو یاد کر سکے جنہوں نے اپنے وطن کے لیے سر قربان کیا، بہت کم ہے. ہم نے دیکھا آپ بہت ساری چیزوں کے عینی شاہد بھی ہیں. ہم جس طرح اپنے میڈل والوں کو، ہم اپنی فوج کو رسپیکٹ دیتے ہیں جس کی وہ حقدار بھی ہے، آرٹسٹ کو بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہمیں دینا ہوگی. لیکن یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اب وہ تو لڑتے ہیں، اپنی جان کی قربانی بھی کرتے ہیں، فنکار گیت گاتے ہیں، اور ہم نے، میں سمجھتا ہوں جو بھی انہوں نے گائے ان کو اعزاز بھی ملے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو فنکاروں کی عزت کی جاتی ہے. ناظرین، جمال شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت، اگر آپ علم کی بات کریں، ادب کی بات کریں، لکھت کی بات کریں، ڈرامے کی، فلم کی، تو ایک عہد ہے جو ہمارے ساتھ چلتا رہے. وفاقی وزیر ہیں، اور پھر ہم نے جو ثقافت کلچر پہ جو آگے قدم اٹھانے، یہی ہمارا بھرم ہے، یہی ہماری رہنمائی کریں گے.
ہم یہ بات کرنے چاہتے ہیں کہ جی ہم نے اگر اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے مٹی کا دفاع کرنا ہے، ثقافت کا، فن کا، ایسی بات ہے؟ بالکل، لیکن اس دفاع کی تیاری کے لیے آپ کو مٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کی کیا خاصیتیں ہیں. اس مٹی کو آپ اچھی طرح سے اپنے اوپر ملیں گے، جانیں گے، پہچانیں گے، تو تب آپ کو پتہ چلے گا، اور وہ مٹی بتائے گی کہ اس کا دفاع کس طرح کیا جا سکتا ہے. اور مٹی سے جڑت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی کسان ہو، مالی ہو، موچی ہو، دکاندار ہو، فوجی ہو، پولیس والا ہو، استاد ہو، ان سب کو مٹی کی خوشبو کا پتہ ہونا چاہیے، رنگت کا پتہ ہونا چاہیے، خاصیتوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور مٹی کے ڈیمانڈ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مٹی کیا چاہتی ہے ان سے. سب اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنا بیسٹ دیتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور جو کچھ قدرت نے انہیں دیا ہوتا ہے اس سب کو بروئے کار لاتے ہوئے فوج اپنی سرحدوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے. المیہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ساری زندگی دی ہوتی ہے، آبیاری کی ہوتی ہے، فنون کی آگے بڑھایا ہوتا ہے بڑی مشکل میں رہ کے بھی، اور جب ان کی جوانی ختم ہو جاتی یا ان میں اتنا طاقت نہیں رہتی کہ وہ کام کر سکیں اسی تندہی کے ساتھ، تو یعنی جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس قابل نہیں ہوتے کہ کام کر سکے، تو ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں دفن ہونے کے لیے قبر کی جگہ بھی ملے گی کہ نہیں، جبکہ دوسروں کو جاگیریں ملتی ہیں، مربے ملتے ہیں، اور 15 لاکھ پینشن ملتے ہیں. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ یقیناً ختم ہونی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ دفاع پاکستان بقائے پاکستان ہے، آپ نے بھی بحیثیت ایک بہت اچھے اور سچے فنکار کی حیثیت سے اس کے لیے عملی کام کی طرف بڑا قدم اٹھایا. آپ F9 پارک میں شہداء کے مجسمے لگا کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ فنکاروں کے لیے بھی بہت اچھا سوچتے ہیں، تو یہ ایک جرت کی طرف ایک بڑا قدم ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ تمام سخی لوگ جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زمین کو بچانے کے لیے یا ڈیفینڈ کرنے کے لیے خون بہانا ہے، اور تو اس سے بڑی یا جان کے نذرانے دینے، اس سے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے. یعنی وہ فیض صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھن چھن چھن، بڑی خوبصورت بات ہے. تو ان کا احترام ہم سب پہ لازم ہے. اب 9 مئی کو جو کچھ ہوا اتنے عظیم لوگوں کے ساتھ، ان کی یادگاروں پہ جا کے جس انداز سے لوگوں نے یعنی بے حرمتی کی، بے توقیری کی، اور ملک کے ایک بہت بڑے شہید کرنل شیر خان کا مجسمہ نہ صرف توڑا بلکہ وہ دھڑ اٹھا کے سر ایک طرف پڑا تھا، وہ کہ وہ مجسمہ تھا، لیکن جس انداز سے وہ ایک بیوقوف شخص ناچ رہا تھا یا مسکرا رہا تھا یا خوش ہو رہا تھا، یہ اس بات کی عکاسی، اس سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے کارکن پیدا کیے ہیں یا ان کو انکریج کیا اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ، وہ میرا خیال ہے کہ انہیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. میں یہی کہہ سکتا ہوں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. تصور پاکستان پیش کیا حضرت علامہ اقبال نے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے حقیقت میں پیش کیا. اور آج ہمارے پاس ایسٹ ہیں یہ لوگ جو استحکام پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بحیثیت قوم، بحیثیت شاعر، بحیثیت سیاستدان، صحافی،
کیا آپ اپنا رول صحیح کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس پاکستان کو اگر بہتر کرنا ہے تو تمام قوتوں نے مل کے چلنا ہے اور علامہ اقبال کے اس شعر کی عملی تصویر پیش کرنی ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اسی کے ساتھ یہ عصمت ہاشمی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔